बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात जो है वो मामूल की बात है, लेकिन हमारे कौमी इदारों के अंदर इख्तलाफात का होना एक अचंभे की बात है। लेकिन ये भी उस वक्त ज़्यादा अचंभे की बात लगती है जब ये इख्तलाफात सामने आते हैं। माजी में जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़ साहब, जो बाद अज़ां पाकिस्तान के सदर भी बने थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों में फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी की सरबराही में बन गई थी, और दूसरी कोर्ट जो है सजाद अली शाह उसकी सरबराही कर रहे थे, और एक आर्डर जो सजाद अली शाह जारी करते थे सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी उसको मुअत्तल कर देते थे। नाजरीन, उसके बाद में भी ऐसा होता रहा है, जजों के अंदर तकसीम और जजों के अंदर इख्तलाफात जो हैं मौजूद होते हैं, लेकिन कम ही सामने आते हैं। इस वक्त जो है हमारी जो जुडिशरी जो है, आला अदलिया जो है, उसमें इख्तलाफात बिल्कुल खुल खुला के सामने आ चुके हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो नए जजों की तकर्री का मामला था, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिस पे जस्टिस तारिक मसूद ने अपना एक ख़त जारी कर दिया कि जनाब वो मामला मौखर नहीं हुआ जजों की तकर्री के हवाले से, बल्कि चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदियाल साहब उठ कर चले गए थे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रियाज हनीफ राही साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा ज्यूरिस फाउंडेशन के बानी मेंबर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जजों के दरमियान ये इख्तलाफात जो हैं वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। जी रियाज हनीफ राही साहब, क्या देख रहे हैं आप ये जो इख्तलाफात जजों के दरमियान चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगट साहब, बहुत शुक्रिया, आप मुझे अक्सर अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहते हैं। ये जो इख्तलाफ है ये अब देरी ना हो जाएंगे और ये जारी रहेंगे और ये मज़ीद गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते रहेंगे, और अगर इनको का वे आउट ना निकाला गया तो फिर नुकसान पब्लिक का होगा और लॉलेसनेस होगी। सही। और पहले ही इंसाफ की सूरत हाल ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 130वें नंबर पर है। जी जी। ये रैंकिंग 139 ममालिक की है। सही। अब जो सूरत हाल है, ये आपने सजाद अली शाह के दौर का एक मिसाल दी है, वो पर्सन स्पेसिफिक था, वो सिर्फ एक जज की सीनियरिटी के इशू के ऊपर इख्तलाफ था। लेकिन अब जो इख्तलाफ चल रहे हैं ये किसी और वजह से चल रहे हैं। इसकी बैकिंग पर 31 जुलाई 2009 वाली जजमेंट है, और जिसे हम सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाली जजमेंट कहते हैं, जिसमें जुडिशल इनको जजेस को तकसीम किया गया। एक कुछ जजेस का नाम पीसीओ जजेस के नाम से मंसूब किया गया। उनके पैरेलल जो इफ्तिखार ज़दा जजेस हैं उनके भी 5 औसाफ हैं, और उनको एयू जजेस कहा जाता है। एयू मीन ए फॉर एडवेंचरर, I for impatient, then E for egoist, then I for interested, then O for offending attitude। और जिनमें जो इफ्तिखारज़दा जजेस हैं जो चौधरी जुरिस्प्रूडेंस के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें ये 5 औसाफ मौजूद हैं। अब ये इख्तलाफ कोई 2-4 दिन, 5-6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल के लिए नहीं है। ये जब तक ये जुडिशल सिस्टम कायम रहेगा ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते ही चले जाएंगे। और आजकल जो आप सूरत हाल देख रहे हैं कि ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और ये लेटरबाजी कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये इनको जेब देती हैं ऐसी बातें, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डिफेंसिव मोड के ऊपर चले जाएं। वो चीफ जस्टिस हैं, उनको इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। इख्तियारात उनके पास हैं। अगर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करने की बजाय अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और शायद कम्बो के थ्रू प्रेस रिलीज जारी करते रहें, इसका क्या मतलब है? क्यों जारी करें? और ये बात तो इग्नोर होनी चाहिए थी। आप देखें, जो पहले दिन खबर वायरल हुई वो ये थी कि अक्सरियती जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने इख्तलाफ किया, और जो चीफ जस्टिस साहब ने नाम पेश किए उनसे वो एग्री नहीं हुए, मगर उसके बाद फिर इनको प्रेस रिलीज देनी पड़ी। नहीं, वो प्रेस रिलीज तो इसलिए देनी पड़ी कि जो पहली खबर आई वो ये थी कि जो जिन जजों की तकर्री होना थी उनको उनके नाम मुस्तरद कर दिए गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेस रिलीज आई, शाहिद कम्बो ने जो प्रेस रिलीज जारी की कि वो मुस्तरद नहीं किए गए, उनको डेफर किया गया, मौखर किया गया। ऐसा ही है, उन्होंने डिफेंस अपना ये दिया कि अटॉर्नी जनरल के कहने पर हमने इसको डेफर किया। फिर उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद साहब ने एक खत लिखा कि जी उस मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड नहीं हुए, वो मिनट्स रिकॉर्ड किए जाने चाहिए थे। उसके ऊपर इन्होंने उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग रिलीज की, वो पब्लिक की, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? अब ये सिलसिला कार आगे बढ़ रहा है।
اب ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سینیارٹی کا یا لا کی سپیریٹی کا ایشو ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ میرٹ کے اوپر اور لا کے اوپر اور سینیارٹی پرنسپل کے اوپر یہ ہو. دراصل یہ دو دھڑے ہیں. ہر دھڑا چاہتا ہے کہ ہماری لائکنگ کے جج اوپر آ جائیں اور ہمارے ذہن کے جج اوپر آ جائیں, اور دھڑے بندیوں کے اندر یہ قانون اور آئین کو اگنور کر رہے ہیں لگاتار. بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ اگر سینئر جج نے کوئی بات لکھ دی ہے نیچے تو وہ بے شک خلاف قانون ہی لکھ دی ہو تو وہ بھی جونیئر جج جو ہے اس کی کمپلائنس کرتے ہیں. اور پھر جو دھڑے میں اگر دھڑے کے جج نے کوئی بھی بات کہہ دی ہے اس میں لا کو قانون کو اگنور کر رہے ہیں لگاتار. ریاض صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حالیہ معاملہ ہوا ہے اختلافات کا, اس میں آپ چیف جسٹس کو حق پہ سمجھتے ہیں یا جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو تو اس حد تک جانا پڑا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی 2.5 گھنٹے کی, انہوں نے وہ ساری کی ساری اٹھا کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے کہ یہ سچ ہے, اور اس میں اٹارنی جنرل کا موقف تو ٹی وی پہ سنایا گیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ فی الحال ڈیفر کر دیا جائے, اور ڈیفر کر دیا گیا. تو پھر مسترد کرنے والی بات تو ان کی غلط ہوئی نا, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب والی. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جو چیز وائرل کر دی ہے انہوں نے ریکارڈنگ, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ریکارڈنگ ہے, وہ تو درست ہے. اور لیکن میں پھر آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ اپنے ڈیفنس میں ایسا کرتے رہیں. چیف جسٹس صاحب پاکستان کے عہدے پر ہیں اور یہ خود سے کیوں سہارا لیں میڈیا کا اور دوسری باتوں کا. یہ اختیارات اپنے استعمال کریں, چھوٹی موٹی باتیں ہیں بھی اگنور کریں, اپنے کام پر فوکس کریں. اگر ان کاموں میں یہ الجھ جائیں گے تو یہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ جنرل پبلک کا ہوگا. کیس جن کے سنے جانے ہیں ان کا نقصان ہوگا. ان باتوں میں بہت ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. جب آپ پرسنل ہو جاتے ہیں کسی ایشو میں اور پریشان ہو جاتے ہیں پرسنلی, تو آپ پھر مائنڈ کو فوکس نہیں کر پاتے, اور یہی نقصان ہے, اور نقصان الٹیمیٹلی پبلک کا ہے. تو اب آپ مستقبل قریب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب سجاد علی شاہ اور باقی دیگر ججوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا تو پھر آپ نے دیکھا تھا کہ جو کچھ ہوا تھا, پھر پوری دنیا میں سپریم کورٹ کی بدنامی ہوئی تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان آپس میں بیٹھ کے یہ اختلافات دور کر لیں گے, یا یہ مزید خرابہ ہوگا اور بالکل سیاسی جماعتوں کی طرح دو دھڑے بن جائیں گے؟ دیکھیں سر, یہ مسئلہ تو حل ہونے کا ہے. آج ہو, سال بعد ہو, 2 سال بعد ہو, 5 سال بعد ہو, یہ حل کرنا ہے. اگر جوڈیشل سسٹم کو چلانا ہے اور جوڈیشل سسٹم کو چاہنا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کو انصاف ملتا ہو, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ان کو کرنا پڑے گا. سلوشن تینوں سائڈوں پہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹو سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے, جوڈیشل سائڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, اور لیجسلیشن کے سائڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹو سائڈ میں 3 نومبر کا آرڈر جو ہے یہ جعلی بنایا گیا, اس کا پرچہ ہونا چاہیے تھانہ سیکٹریٹ میں, اور پھر یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن والی ججمنٹ ریویو ہوگی ساری. نہیں, لیکن مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے رائی صاحب, وہ یہ آئی ہے کہ جو جج صاحبان باعث افتخار سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں وہ زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, ان کا ایک اپنا دھڑا ہے, وہ اپنی پوری لابنگ کرتے ہیں. وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میڈیا میں جاتے ہیں, اور میڈیا ایڈکٹ جج ہیں, اور میڈیا ایڈکشن جو ہے یہ زیادہ تر افتخار چوہدری کے دور کے بعد آئی. اور اب تو جو ہے نا, جو کیس فکسیشن ہے ان کو بھی میڈیا ایڈکشن ہے. جو میڈیا ہائی لائٹ میں نہیں آتا وہ کیس بھی فکس نہیں ہوتا. تو اپنا آپ کا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو لوگ جو جج صاحبان جو ہیں میڈیا کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ بات جو میڈیا میں ہائی لائٹ ہو, وہ عنقریب ساری سپریم کورٹ پہ چھا جائیں گے, اور چھوٹی دوسری عدالتیں ہائی کورٹ سے ان میں بھی چھا جائیں گے؟ نہیں, یہ جو پھرتی تیزی وہ دکھا رہے ہیں یہ جوڈیشل نارم نہیں ہے, نہ جوڈیشل آفیسر کا یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے. یہ خود نمائی دکھا رہے ہیں, ان کے فیصلے بولنے چاہیے. ان کو اتنا پھرتیلا اور تیزدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ عرض کی ہے کہ اس کا حل ایگزیکٹو سائڈ پر بھی ممکن ہے, جوڈیشل سائڈ پر بھی ممکن ہے, اور لیجسلیشن کی سائڈ پر بھی موجود ہے. لیکن ایگزیکٹو سائڈ کے اوپر جو مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے, ایگزیکٹو سائڈ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ 3 نومبر کو جب آیا تو پی سی او آیا تو وہ تو نافذ ہو گیا, یہ کہتے ہیں ہیلڈ ان ابینس ہو گیا. تو یہ جو آرڈر ہے یہ سامنے لائیں تو ساری بات سامنے آ جائے گی. دوسری بات جج والا جو مسئلہ تھا نا, دوسری بات میں عرض کرتا ہوں
یہ جو ججز 100 سے زیادہ نکالے گئے تھے 31 جولائی کی ججمنٹ کے بعد، اس کے بعد جو جج انہوں نے اپنے اپوائنٹ کیے چودھری صاحب نے، وہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ بھی ڈیفیکٹیو ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے سنتے ہوئے ان کو ایکسٹینشن دی، اس ایکسٹینشن کو صدر نے اپروو نہیں کیا۔ اب وہ پیریڈ جو گزرا ہے، ایکسٹینشن جو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے سے ملی ہے، اس کو لیگیلٹی کوئی نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کیس جو ہے 21ویں ترمیم کے ساتھ کیسوں کے ساتھ ناصر الملک صاحب کی بینچ نے ڈسمس کر دیے تھے، انہوں نے ان کو تحفظ نہیں دیا۔ وہ جو پیریڈ انہوں نے جوڈیشل آرڈر میں گزارا ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر یا چودھری صاحب کے آرڈر کی وجہ سے گزارا ہے، وہ پیریڈ غیر قانونی ہے ان کے سروس اسٹرکچر کے اندر، اس کے اوپر سپر اسٹرکچر نہیں بلڈ ہو سکتا۔ اس موضوع کے اوپر سپریم کورٹ میں پیٹیشن پینڈنگ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لیجسلیشن سے معاملہ حل کرنا چاہیں تو پھر اس کا ایک قانون بنانا پڑے گا، سب ججز کو برخاست کر کے اس کے اوپر ایک کڑا امتحان لینا پڑے گا ان کا، اور وہ ایگزامینیشن کا جو پروسیس ہے کمپٹیشن کے ایگزام کے طرح کا ہو، اس انداز کا ہو، سپریم کورٹ کے ججز کا علیحدہ اور ہائی کورٹ کے ججز کا علیحدہ سے اس سے پہلے ان سب کی ڈگریاں چیک کرائی جائیں، پھر جا کے اس ملک کے نظام عدل کا کوئی ہو سکتا ہے، نہیں تو اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، یہ مزید تنزلی کا شکار ہوگا۔ اور رائے اس کا صاحب دیکھیں، مجھے ایک بات بتا دیں، یہ آخری کوشچن ہے آپ سے، یہ بات تو درست ہے نا کہ سپریم کورٹ میں جو جج لائے جا رہے تھے وہ پک اینڈ چوز پہ تھے، جو سینئر موسٹ تھے ان کو نہیں لایا جا رہا تھا، اس پہ بارز کا رد عمل بھی آیا۔ پہلے خاتون جج جو سپریم کورٹ میں لائی گئیں ان کے اوپر بھی بارز کا رد عمل تھا اور سپریم کورٹ کے ججوں کا رد عمل تھا، تو یہ سلسلہ تو ختم ہونا چاہیے، یہ تو وکلا اور بارز کا موقف ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ جوڈیشل سسٹم اس وقت غلامی میں ہے، اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو قرضہ ہے $350 ملین، یہ انہوں نے لیا ہے تو ان کو بہت ساری شرائط بھی ماننی پڑی ہیں۔ اب نیچے جو ہے سول جج لیول پر بھی خاتون ججز کو زیادہ تر بھرتی کرنے کا رجحان ہے، اب جو ان کی شرائط آ رہی ہیں وہ ماننی پڑیں گی، اور زیادہ تر وہ کیسز بھی وہی ان کو اہمیت ملتی ہے، فیملی کیسز، رینٹ کیسز وغیرہ، اس طرح کے کیسز جو ان کی شرائط میں آتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب گورنمنٹ دباؤ میں ہے IMF کے یا FATF وغیرہ کے، تو جوڈیشل سسٹم بھی اب دباؤ میں مزید آئے گا، کیونکہ آخر انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ بھی فکس ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں، فکس ڈپازٹ کا یہ سود کے ساتھ سسٹم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور قباحت ہے، اس سے جوڈیشل سسٹم نہیں چل سکتا، یہ تنزلی کا شکار ہوگا۔ بہت شکریہ جناب ریاض حنیف راہی صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بتایا کہ اختلافات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ججوں کی سیاست کے حوالے سے جاننا ہو تو SM ظفر صاحب کی کتاب ہے عدالت میں سیاست، وہ ضرور پڑھیں۔ ہمارے جج جو ہیں وہ اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کرنے کے لیے یا پہلے ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے کس طریقے سے لابنگ ہوتی ہے، تو SM ظفر صاحب نے اپنی ساری عمر عدالتوں میں گزاری ہے، انہوں نے کافی انکشافات کیے تھے اپنی کتاب میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتوں میں سیاست ہوتی ہے اور بھرپور سیاست ہوتی ہے، اور اس وقت بھی سیاست ہو رہی ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔